बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब साथियों को अस्सलाम वालेकुम। पिछली दफ़ा हमने वो हिस्सा शुरू कर लिया था जिसमें अब असूलों की बजाय दीन की अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी उसके बारे में वो चीज़ें हम पढ़ रहे थे या शुरू करती हैं जो कुछ बाकी उम्मत के मुकाबले में थोड़ी डिफरेंट महसूस होती हैं। अगरचे हमारा क्लेम उनमें यही है कि हम पास पुरानी बातें हैं, लेकिन बहरहाल देखते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ये था कि इस्लाम को हम उसके सिंथेटिकली देखें कि उसका पूरा मजमूआ क्या कहता है, उसका जो होलिस्टिक तस्वुर है वो क्या बनता है। तो लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछली क्लास के हवाले से उसको देख के फिर आगे बढ़ते हैं। ये शकील राय साहब का क्वेश्चन है। वो ये कहते हैं कि फराही स्कूल जो है वो आजकल के सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से पैदा हुआ है, और ये इसलिए पैदा हुआ है कि पॉलिटिकल इस्लाम दुनिया से रुखसत हो रहा है। बात कहने को कही जा सकती है, लेकिन हम जो नज़रिया लेकर बैठे हुए हैं ख़ास तौर से इस्लाम के बारे में ये बात कि वो आखिरत में कामयाबी का एक पूरा तस्वर देता है और उसी के लिए सारा तस्वर जो भी उसकी दीनी तालीमात हैं वो सारी इसीलिए हैं। ये कोई नई नहीं है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये हमारी जब से इस्लाम शुरू हुआ है 1400 साल से, तो 1400 सदियों से हमारा यही नजरिया रहा है। अब ये कह सकते हैं कि तुम्हारे पास कौन सा कोई सबूत है, तो मैं उसका सबूत रखता हूं, लेकिन भारत अब वो इस तरह से नहीं जिस तरह से अब आपको गांधी साहब की किताब में लिखा हुआ मिल रहा है, इस तरह तो नहीं है। लेकिन ये होलिस्टिक व्यू जो कुरान का इस्लाम का हम पेश कर रहे हैं, इसके आपको असरात मिल जाएंगे। मैं अभी कुछ चीजें आपको दिखा देता हूं। और 14 सदियों से रहा है, इसी वजह से तसव्वुफ और हमारा पॉलिटिकल इस्लाम जो है उसको इसके साथ मामला करना पड़ा है। यानी तसव्वुफ भी आखिरत से जान नहीं छुड़ा सका, कुछ ना कुछ उसको कहना पड़ता है। खा वो इतना ही कहे कि भाई ये तो अवाम का दीन है, अवाम के लिए ऐसा बनाया गया है, लेकिन क्योंकि वो कुरान में इतना वाजे है कि उससे उसे इग्नोर करना या उससे जान छुड़ाना आसान नहीं है, तो वो इसको ये कह देते थे कि भाई ये अवाम के लिए, डराने के लिए, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए है, असल चीज तो ये नहीं है। इसी तरह पॉलिटिकल इस्लाम वालों को ये बातें माननी पड़ी कि हमें नमाज तो पढ़नी पड़ेगी। पॉलिटिकल इस्लाम में नमाज कहीं सेट नहीं आती। चुनाचे अगर आप इबादत की हकीकत पर मदूदी साहब की चीजें हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने नमाज को ट्रेनिंग का एक तरीका बताया है। तो लेकिन आखिरत की कामयाबी से भी वो भी नहीं जान छुड़ा सके। वो भी यही कहते हैं कि दुनिया में निज़ाम नाफिज करना है, लेकिन आखिरत में इसी से कामयाबी मिलेगी। तो जो कुछ हम कह रहे हैं वो इनको भी लेना पड़ा है। वो इसको छोड़ नहीं सके। इसलिए ये ना कहिए कि हमारा नजरिया जो है वो करंट सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से पैदा हुआ है। नहीं, ये दोनों तो पैदा हुए, तसव्वुफ भी और वो भी, लेकिन हम तो वो बात कह रहे हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। आपके पास एक बद्दू आया, मैं वो हदीस से हवाला दे रहा हूँ कि बद्दू आया तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि आप अपने आप को रसूल कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ ऐसा ही है। फिर उसने कहा मैंने सुना है आप कहते हैं कि 5 नमाजें फर्ज हैं। आपने कहा हाँ हाँ ऐसा ही है, सिवाय इसके कि तुम नफल पढ़ लो। उसने कहा कि मैंने सुना है आप कहते हैं कि रमजान के रोजे फर्ज हैं। आपने कहा हाँ ऐसा ही है, सिवाय इसके कि तुम फर्ज नफल रोजे रख लो। उसने कहा आप कहते हैं कि साल में एक दफा माल के ऊपर ज़कात है। तो आपने फरमाया हाँ ऐसा ही है। तो वो सारी ये बातें करके 5 जो अरकान हैं उनके बारे में बात करके वापस मुड़ा और कहने लगा कि मैं ना इसमें ज्यादा करूंगा ना कम करूंगा। तो आपने कहा जिसने किसी जन्नती को देखना है देख लो। ये कौन सी ताबीर है? ये हदीस के अंदर मौजूद है। और फर्ज कर लीजिए कि ये हदीस खड़ी हुई है, तो तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 150 साल बाद गढ़ी गई है।
تو نیا تصور تو نہ ہوگا، نہ پرانا ہی ہوگا جو اس وقت موجود تھا. یعنی اگر اس وقت کا سوشو پولیٹیکل کانٹیکسٹ بھی یہی ہو تو ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نئی بات کہی ہے. تو پورا تصور بلیک اینڈ وائٹ میں تو میں نہیں دکھا سکتا، لیکن اس کے اجزاء آپ کو کچھ ملیں گے. البتہ آپ کو یہ پورے کا پورا امت کے اندر آج بھی اجماع اور تواتر کے ساتھ ملا. چنانچہ جیسے ہی تصوف آیا تھا اس کے خلاف یہی باتیں ہوئی تھیں، اور جیسے پولیٹیکل اسلام آیا تھا اس کے خلاف بھی اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں. تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ پرانا ہی تھا، کوئی نیا نہیں ہے. ایک اور بات یہ کہہ دوں کہ مولانا وحید الدین خان جو ہیں، انہوں نے جو اپنی پہلی تحریر اس کے اوپر لکھی، اس کے خلاف پولیٹیکل اسلام کی، وہ 1959 میں لکھی. یہ پولیٹیکل اسلام کا جوانی کا دور ہے، بہت عروج پہ تھا، ہر طرف گلگلا تھا، اس وقت لکھا ہے. اور 65 میں ان کی کتاب چھپ کے بھی آ گئی تھی، جس کو تعمیر کی غلطی کے نام سے انہوں نے چھاپا تھا. اور یہ ہم لوگوں کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. اور میں نے خود اپنے بچپن میں پولیٹیکل اسلام کو اپنے عروج میں دیکھا ہے. میں نے بھی اس کے جلسوں میں نعرے لگائے ہیں، چھوٹے ہی ہوتے تھے اگرچہ، کالج کے زمانے کے، اسکول کے زمانے کے. لیکن بہرحال یہ ایک چیز رہی ہے. تو پولیٹیکل اسلام ایک اچھا ہے بات کو سمجھنے کے لیے کہ اس کے دور میں کیا ہوا ہے. تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اب دیکھیے، جو ہم نے باتیں کہیں اس دن، میں اس کے کچھ حوالے، یہ مولانا ہی کی کتاب ہے تعبیر کی غلطی، اس کے پیجز ہیں 298 299 کچھ اس طرح سے. اب دیکھیے یہ محائمی کی تفسیر سے ہے. تو لکھتے ہیں عبادت کا مطلب ہے دوسرے کی تعظیم کے لیے اپنے ارادے سے اس کے آگے پستی اختیار کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ واضح طور پر معلوم ہے کہ یہ تصورات جو ہیں یہ پہلے سے موجود ہیں. اسی طرح یہ دیکھیے، یہ تفسیر القرآن ہے ابن کثیر کی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ عبادت کے لغوی معنی پست ہونے کے ہیں، اسی سے طریقے محبت اور بعیر محبت کہا جاتا ہے. اور شریعت میں اس سے مراد ایک ایسی چیز ہے جس میں انتہائی محبت کے ساتھ، جو ہم نے اس دن پڑھا تھا، انتہائی خضوع اور خوف جمع ہو گیا. اب ان کو تو پولیٹیکل اسلام کا سامنا نہیں ہے، وہ تو اس وقت امت مسلمہ اتنے عروج پر ہے کہ خود پولیٹیکل اسلام کا پوری طرح سے اظہار وہاں موجود ہے. اس زمانے میں وہ باتیں کیا کر رہے ہیں، وہی جو غامدی صاحب نے آج لکھی ہیں یا مولانا وحید الدین خان نے آج لکھی ہیں، کہ محبت کے ساتھ انتہائی خضوع اور خوف جمع ہو گیا. اور یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے. ابن تیمیہ کے الفاظ یہ ہیں کہ لفظ العبودیت، اچھا، عبودیت انتہائی عاجزی اور انتہائی محبت کے مجموعے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی انہی کے الفاظ، ابن قیم کے الفاظ ہیں کہ عبادت کے دو اجزاء ہیں، انتہائی محبت اور انتہائی عجز اور پستی کے ساتھ. تو چنانچہ یہ آپ کتاب اچھی ہے وحید الدین خان صاحب کی، یہ میں نے لنک اس کا نیچے بتا دیا ہے. یہ پڑھنے کی چیز ہے، اس سے آپ پڑھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب جو یہ تصور ہے کتنا پرانا ہے. یہ انہی کی کتاب سے نماز کی مثال ہے کہ ہماری پرانی امت میں نماز کا تصور یہاں سے پھوٹتا ہے. اور دور جدید میں اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر، یہ مودودی صاحب کی کتاب ہے. اس میں نماز کو فرض کی تیاری کا پروگرام بتایا گیا ہے. پھر وہ کیا کرتی ہے نماز، آدمی کے ذہن میں اس حقیقت کے ادراک کو تازہ رکھنا ہے کہ دنیا میں خود مختار وجود نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا بندہ ہے، اور یہاں اسی حیثیت سے اس کو کام کرنا ہے. بندے کی حیثیت سے اسے فرض شناس بنانا اور اس میں ادائے فرض کی عادت پیدا کرنا، فرض شناس اور نافرض شناس سے تمیز کرنا، اور نافرض شناس افراد کو چھان کر الگ کر دینا، خیالات کا ایک پورا نظام، ایک پوری آئیڈیالوجی آدمی کے ذہن میں اتار دینا، اور اس کو ایسا مستحکم کرنا کہ ایک پختہ سیرت بن جائے. یہ پولیٹیکل اسلام کی نماز ہے. ہماری نماز کیا تھی؟ ہماری نماز یہ تھی کہ اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھو، اللہ کے خوف کے لیے نماز پڑھو، اللہ کے ساتھ اپنی باتیں کرنے کے لیے، صبر اور نماز کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اور آخرت میں کامیابی کے لیے. یہ سارے اس کے راستے تھے. تو یہ پرانی نماز جو چلی آ رہی تھی، جس کو ابن قیم نے بھی اور ابن کثیر نے بھی اور ابن تیمیہ نے بھی اور محائمی نے بھی یہی لکھا ہے کہ وہ خدا خوفی اور محبت سے پیدا ہوتی ہے، اس نماز میں اور اس نماز میں ظاہر ہے کہ کافی فرق ہے.
कैन वी डू अवे विद हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स? बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त हो सकती है कि हम जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स है या इंसान जिस तरह से उसकी सोच में तरक्की होती है उसको आगे लेकर चलेंगे कि नहीं ले चलेंगे। देखिए, ये दौर जदीद का एक बड़ा ही अजीब व गरीब तस्वर है कि इंसान डेवलप कर रहा है। एक लिहाज से हम कह सकते हैं, एक लिहाज से ये बात गलत है। जिस लिहाज से डेवलप कर रहा है वो ये कि नई नई चीजें दरियाफ्त हो रही हैं, नए नए उलूम दरियाफ्त हो रहे हैं, उससे हमारी सोच के नए नए खाने खुल रहे हैं या डेवलप हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इंसान को उसकी हकीकत में देखें तो उसकी डिजायर्स, उसकी तमन्नाएं, उसकी नफ्सियात आज भी वही है। आज भी उसने मरना है और उसके दिल में वही मोहब्बत होती है, वही नफरत होती है, वही जज्बात होते हैं, वही ज़रूरतें होती हैं जो आज से 60,000 साल पहले के पहले इंसान के अंदर थी। कोई फर्क नहीं है। लेकिन उनके हासिल करने के तरीके बदल गए। मसलन पहले पुराने ज़माने में हो सकता है कि शादी करने के लिए पूरा एक स्वयंवर खेलना पड़ता हो एक आदमी को, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इस तरह की चीजें, लेकिन शादी की डिजायर बाबे आदम से लेकर आप मुझ तक सब जैसी है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन तब्दीली कहाँ आई है? तब्दीली तो सिर्फ तसव्वुरात में आई है, और वो भी तसव्वुरात सिर्फ दो ही मोटे मोटे हैं। यह मजहब है या नहीं है? मजहब है तो सब कुछ है, खुदा भी है, झुकना भी है, आखिरत भी है, मौत भी है, सब कुछ है। और मजहब नहीं है तो ये सब कुछ होते हुए बेपरवाही है बस। इन दो के अलावा क्या डेवलपमेंट है? मुझे तो कोई नजर नहीं आती। जितने फलसफे बनाए हमने, जितने तोड़ डाले, उसमें मजहब साथ साथ खड़ा चलता नजर आ रहा है। उसमें कहीं तवहम पैदा हो गया, कहीं निकल गया, बस इतना ही होता है। तो मेरा इसमें इस तमहीद के बाद ये कहना चाहूंगा कि ये वो आदमी नहीं कर सकता जिसके पास कोई स्टैंडर्ड ना हो। मसलन मुझे तेज हवा चल रही होती है, आप समझ लीजिए कि ये जो डेवलपमेंट होती हैं ये तेज हवा की तरह है। ये तेज हवाएं चल रही हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे ये उड़ा कर ले जाएंगी। लेकिन अगर मेरे पास कोई मजबूत सहारा हो जिसको मैं पकड़ लूं तो ये हवाएं मुझे कुछ तकलीफ तो देंगी लेकिन उड़ाकर दूर नहीं फेंकेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि मैं खड़ा रहूंगा अपने पांव पर। तो ये सहारा अगर जिस जिसने छोड़ा उसके साथ तो हवाओं ने ऐसा ही किया। लेकिन जिस जिसने इस सहारे को, जिसको कुरान मजीद हम कह सकते हैं, जिस जिसने इस सहारे को नहीं छोड़ा उसको ये हवाएं कुछ नहीं कह सकी। चुनाचे हम मकतब फराही वाले वो लोग हैं कि जिन्होंने कुरान को अपना सहारा बनाया और हम उसको लेके चल रहे हैं। तो इसलिए हमारे ख्याल में पूरे दीन को तो जरूरत नहीं है कि हम उसको नई डेवलपमेंट के लिहाज से कुछ गौर करें। वो पूरी का पूरा उसका होलिस्टिक जो तस्वुर है वो पूरी तरह से मौजूद है। लेकिन अलबत्ता कहीं कहीं हमें कुछ छोटी छोटी वर्सेस या कॉन्सेप्ट्स को जो हैं उसमें नए दरियाफ्तों की वजह से, नए उलूम की वजह से कुछ नई बातें मालूम हो रही हैं। अदरवाइज हम पूरी की पूरी तरह सहाबा के अहद में जीते हैं अपने दीनी तस्वुरात के लिहाज से। इसलिए हमें कोई खतरा नहीं है। हम तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे ऊपर कोई जदीद चीज असरअंदाज भी हो गई होती है तो हमें कुरान कुरान की वजह से अपने साथी हमारे कहेंगे नहीं नहीं तुमने फुला आयत को इग्नोर कर दिया है, फुला चीज को नहीं देखा, फुला आयत रह गई, फुला तस्वर कुरान का रह गया। तो वो हमें इस तरह से रोकते रहते हैं जदीद होने में। और हमें किसी ने बड़ा अच्छा, डॉक्टर खालिद मसूद साहब ने लिखा था कि ये ट्रेडिशनल रिवाइवलिस्ट हैं, कि हम अपनी जो पुराना मजहब है उसी को रिवाइव करना चाह रहे हैं। ये शकील राय साहब ही की एक लंबी माशाल्लाह गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने तजिया किया है कि मुख्तलिफ पोलिटिकल इस्लाम कैसे पैदा हुआ, तसव्वुफ कैसे पैदा हुआ, और उससे पहले जो फिकी स्कूल थे वो कैसे पैदा हुए, उसके कुछ सोशल और पोलिटिकल वजूहात थी।
اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فرائی اسکول جو ہے وہ بھی ایک ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہے، اور جو ہسٹری کی دین ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں نے اس پر اپنا تبصرہ بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہسٹوریکل سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہسٹوریکل سے مراد آج ہے تو میں آج کی بات کر ہی نہیں رہا ہوں۔ تو ہم اس پر پورا ایک مختصر سا جواب میں یہ ایک نئے سرے سے دے دیتا ہوں۔ مجھے اس تجزیے سے اگرچہ اختلاف ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو درست مان لیتے ہیں، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے، نہ ہمیں وہ بات کرنی ہے جو آج چل سکے۔ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو آج چلتی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کے وجہ ثبوت بتاتا ہوں۔ نہ ہم ان سب مکاتب فکر کو 100% غلط کہہ رہے ہیں، ہم صرف اتنی باتوں کو غلط کہہ رہے ہیں جو ان کے ہاں غلطی ہمیں لگ رہی ہے کہ ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو ابو بکر عمر نے سمجھی تھی۔ ہمارا کلیم یہ ہے، اور ہم اس کے ثبوت دے سکتے ہیں۔ میں نے حدیث سے آپ کو بات ابھی بتائی، اور درمیان کے دور سے ابن تیمیہ اور محیمی اور ان لوگوں کی باتیں بتائیں جو ان آیتوں پر لکھ رہے ہیں، جن آیتوں پر ہم نے اپنے ہولسٹک ویو کی بنیاد رکھی ہے۔ اور یہ میں کہہ چکا ہوں کہ تواتر سے ہماری امت میں چلتی آ رہی ہے۔ پوری امت کا تواتر ہے کہ ہمیں قرآن آخرت میں کامیابی کے لیے کہتا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، تاکہ ہم قیامت والے دن کامیاب ہو جائیں۔ اور پولیٹیکل اسلام تو بات کی چیز ہے، ہمارا یہ تصور اتنا زیادہ راسخ ہوا ہے کہ عوام آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو تو کامیابی مل جائے گی۔ وہ اسی تصور میں چلے گا، دنیا سے کٹ ہی جاتے ہیں، یہاں تک کٹ جاتے ہیں کہ اپنے ساتھ والے ہمسائے کی مدد نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے نماز روزہ کر لیا تو بس آخرت میں میرا سامان ہو گیا۔ یہ اتنا زیادہ ہے۔ تو جو تواتر میں چلی آ رہی تھی امت میں یہ بات، جسے پہلے تصوف نے، پھر سیاسی اور مادی تعبیروں نے۔ مادی تعبیر بھی اسلام کی ہوئی، لیکن وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوئی، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے پائے، تو وہ اپنی موت آپ مر گئی۔ لیکن سیاسی جو تعبیر ہے یہ اسی زمانے میں ہوئی جس زمانے میں اقبال اور مودودی صاحب کام کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں اقبال اور مودودی صاحب، اور اقبال اور غلام پرویز صاحب، یہ مادی تعبیر کے دونوں بانی ہیں، اور اقبال اور مودودی صاحب سیاسی تعبیر کے بانی ہیں ہندوستان پاکستان میں۔ تو پرویز صاحب کی جو مادی تعبیر تھی دین کی، وہ زیادہ مقبول نہیں ہو پائی، لیکن سیاسی تعبیر مقبول ہوئی۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ سیاسی تعبیر والے کم از کم پورے دین کو لے رہے تھے، یعنی اس کا اینگل تبدیل کر کے، نماز بھی لے رہے تھے، روزہ بھی لے رہے تھے، سب کچھ لے رہے تھے، لیکن اس کا زاویہ تبدیل کر رہے تھے۔ جبکہ مادی تعبیر والوں کو کچھ چیزیں انکار کرنا پڑ رہی تھیں، جس کی وجہ سے امت میں زیادہ قبولیت نہیں ہوئی۔ تو ان تعبیروں نے اسے خراب کرنے کی کوشش کی ہے، ہمارے اس تصور کو جو تواتر سے چلا رہا تھا۔ ہم اسلام کو دور جدید میں فٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے بارے میں تصور نہ کیجیے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن کی اس طرح کی آیات کہ فَاضْرِبُوهُنَّ، اپنی بیویوں کو تم مار سکتے ہو، تو ہم بھی وہی معنی دیتے جو لوگ دے رہے ہیں، یعنی ان سے فاصلہ کر لو، انہیں نصیحت کرو۔ ہم نے یہ معنی نہیں دیے۔ ہم جیسا قرآن کہہ رہا ہے اس کی معروف زبان کے اندر، عربوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قبیلے کی زبان کے اندر جو وہ بات کہہ رہا ہے ہم اس کو مان رہے ہیں۔ یہ ہم سمجھا سکیں کسی کو یا نہ سمجھا سکیں، ہم یہی کہتے رہیں گے کہ اس کا مطلب مارنے کی اجازت ہے، اس کا مطلب مارنے کی اجازت ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن مجید یہ نہیں کہتا۔ یہ اجڑ پن نظر آئے، یہ دیہاتی پن نظر آئے، یہ عورت کے حقوق کی خلاف ورزی نظر آئے، ہمارے یقین ایمان یہی ہے کہ قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ تو اگر ہم نے قرآن کو یا اسلام کو دور جدید میں فٹ کرنا ہوتا تو یہ آیتیں سب سے پہلے ہم انکار کرتے یا ان کا معنی تبدیل کرتے، جیسے بہت سارے لوگوں نے کیے۔ تو اس لیے جو ہمارا تصور ہے وہ نیا نہیں ہے، ہم تو پرانی جگہ کھڑے ہیں۔ اس لیے سوالات یہ اہم تھے، اس لیے میں نے اس کو ذرا توجہ دے دی تاکہ یہ اس کا یہ تصور جو ہمارے بارے میں بن رہا ہے وہ درست رہے۔ اچھا، ہم نے جو پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی معرفت سے، جو صحیح معرفت ہے، اس میں نے اللہ کی ساری صفات نہیں بلکہ چند ایک صفات پر بنیاد رکھی تھی، تاکہ ایک تصور ہی واضح کرنا تھا کہ رحمان، غفور اور رزاق جیسی صفات سے عقیدت اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور جو
عزیز اور حکیم جیسی صفات ہیں، ان سے روب پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو محبت اور خوف جو ہے، یہ دونوں مل کر ہمارے ذہن میں ایک بڑے ہونے کا اور اپنے چھوٹے ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے، جس سے ہمارے اندر ایک جھکاؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے صحیح معرفت پر، یعنی خدا کو صحیح پہچان لینے پر ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے وہ بنیادی تصور ہے دین کا۔ اسی جھکاؤ سے سارا کچھ دین پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے اندر جب یہ محبت اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں خدا کے لیے، تو خدا کی یاد، خدا کا شکر، خدا سے ناراضی کا خوف، اس کے ساتھ اخلاص، اس پر بھروسہ، یہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے جب ہم اس کا صحیح معرفت، صحیح شعور کر لیتے ہیں کہ خدا کیسا ہے، خدا دینے والا ہے، خدا ہر چیز چھین سکتا ہے، خدا ہی دے سکتا ہے۔ اس طرح کی ساری چیزیں جب ہمارے ذہن میں آتی ہیں تو ہمارے اندر یہ اسی سے، یعنی جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، تو اگر کسی ذات کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں ذرا یہ سب کچھ اکٹھا ہو جائے تو ہم اس کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ انسانی تاریخ میں اس کے بھی ثبوت موجود ہیں کہ بہت سارے قوم و قبیلوں نے بعض افراد کو پوجا ہے۔ تو یہ پرستش جو ہے، یہ ہمیں رکوع، سجود، تسبیح، تمہید، دعا، مناجات اور نظر و نیاز میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ تو ہمارا اندر سے جو عبادت کا جذبہ تھا وہ جب ظاہر ہوگا تو یہ باطن ہو گیا اور یہ ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے وجود پر بھی طاری ہو گیا۔ میں نے سر جھک، جیسے ہی خدا کا تصور آیا اور میں نے سمجھا کہ خدا ادھر بیٹھتے ہیں، تو میں نے ادھر ہی سر جھکا دیا۔ مجھے پتا چلا، کسی ہندو نے بتایا کہ بھئی یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، پتھر ہے، اسی میں دیوتا ظاہر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہر ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے آگے سر جھکا دیا۔ یہ انسان کے اندر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ہی وہ ہمیں اس لیے زیادہ شدت کے ساتھ پیدا نہیں ہوتی کہ ہمیں بچپن سے ہی اس کو یعنی پیاس بجھانے کا، سمجھ لیجیے کہ طریقہ بتا دیا گیا ہے، تو اس لیے ہمیں شدت کی کبھی بھی ایسی پیاس نہیں لگتی کہ میں اپنے آپ کو گرا دوں۔ لیکن جو لوگ خود دین دریافت کرتے ہیں اور تو ان کے یہاں ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے۔ جیسے ابو ذر غفاری کہہ رہا ہوں، حضرت سلیمان فارسی جو ہیں، ان کو دیکھیے کہ ان کی تاریخ پڑھیں تو وہ یقین نہیں آتا کہ یہ پرانے زمانے کا کوئی انسان ہے، کہ وہ ایرانی ہے۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو وعدہ چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں، اس کے مطابق آنے والے آ چکے ہیں۔ تو ان کو پرانے جیسے مقوقس کے خط سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شام میں شاید انہوں نے آنا تھا۔ ان کو یہ خیال تھا، کیونکہ سارے انبیاء تقریباً اسی علاقے میں آئے ہیں، تو بنی اسرائیل کے، تو ان کو خیال تھا کہ شاید ادھر ہی آئیں گے۔ چنانچہ وہ نکلے تو وہاں چلے گئے۔ وہاں سے کسی نے بتایا کہ نہیں، وہ تو عرب کے علاقے میں ظاہر ہوں گے، اور تو وہ وہاں سے عرب کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ وہاں جو کہ اکیلے آدمی کا جانا قبائلی نظام کے زمانے میں وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، ان کو کسی نے اٹھایا اور غلام بنا لیا۔ بکتے بکاتے وہ مدینہ پہنچ گئے، خیبر میں۔ اور جب وہاں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نہیں آئے، مکہ میں تھے، جب آپ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے ان کو آزاد کروایا۔ تو یہ جو پورا سفر ہے ایک آدمی کا، یہ کہاں سے چلا ہے، کہاں پہنچا ہے، یہ اتنا کبھی ہوتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں اس کا احساس کہ وہ گھر بار چھوڑ کر غلامی اور دھکے اور پتہ نہیں کیا کچھ قبول کرتے ہیں، اور وہ گھر سے ہی نکلتے ہیں ایمان کے ساتھ کہ بھئی وہ آ گیا ہے، میں نے ماننا ہے ان کو۔ یہ کیفیت جو ہے یہ انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسری چیز ساتھ ہی جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر مثال کے طور پر اسی ہستی جس کا یہ ہمارے ذہن میں شعور ہے، اسی ہستی کا حکم ہمیں آئے کہ بھئی آج سے تم نے یہ کام کرنا ہے، تو اس ہستی کے جو شعور ہے ہمارے اندر، وہ ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو چنانچہ عملی وجود میں جب ہم آتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ بھئی سودا پورا تولو، اللہ نے کہا ہے چغلی نہ کرو، تو یہ چیزیں میں بھی جو احکام ہیں اس کی ہمارے اندر اطاعت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یوں ایک سمجھ لیجئے کہ پورا دین کا ایک تصور، خدا کا ایک تصور، اس کے ساتھ دوہرا تعلق، پرستش کا اور اطاعت کا، یہ تعلق دین بن جاتا ہے۔ اسی کو ہم، یعنی اگر ہم عبادت کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں تو ایک اطاعت ہو گئی جو بعد میں پیدا ہوتی ہے، اور ایک پرستش پیدا ہو گئی
جو سب سے پہلے پیدا ہوتی ہے، جو ہم نے یہاں سمجھی ہے، یہ پرستش ہے اور یہ اطاعت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے اندر خدا کے تصور اور شعور اور خدا کے ساتھ ہمارے جو بھی یہ تعلق بنتا ہے اس کی نعمتوں اور اس کے معرفت کے ساتھ، وہ ہمارے دو طرح کی جھکاؤ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک جھکاؤ ہمیں سجدے اور رکوع کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک جھکاؤ ہمیں عام زندگی میں اطاعت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم نے جب یہ بات شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ کچھ ریئلسٹک بیسز ہیں ہمارے ورلڈ ویو کی۔ خدا ہے، اس کے کچھ نارمز ہوں گے، اس کے کچھ رولز ہوں گے، اور یہ جو ورلڈ ویو ہے، یہ جو نارمز ہیں اور یہ جو رولز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پروفٹس کے ذریعے سے بھیجے۔ تو جو یعنی ورلڈ ویو کیا ہے؟ خدا ہے، آخرت کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، تیاری کر رہے ہیں، ہم آخرت کا ٹیسٹ دے رہے ہیں، آخرت پہ کامیاب ہونا ہے، یہ ورلڈ ویو ہے ہمارا۔ اس کے لیے کچھ اخلاقی اور کچھ رولز دیے گئے ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، اخلاقیات کیسے ہیں، کسی کو برا نہیں کہنا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کا بال چوری نہیں کرنا، یہ نارمس ہیں اور یہ رولز ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں۔ تو اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دی گئی لیکن یہ پروفٹس نے بتائی ہیں تاکہ ہم مزید تیقن کے ساتھ ہو جائیں۔ تو اب یہ استاد لکھتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان عبد و معبود کے اس تعلق کے لیے، جو بھی پیچھے ہم نے سلائیڈ میں دیکھا کہ عبادت کا یہ عبد و معبود کا تعلق اطاعت اور پرستش کو اوپر میں نے اس لیے لکھا ہے کہ یہ پہلے پیدا ہوتی ہے۔ تو عبادت پرستش یعنی عبادت اور دوسری اطاعت، عبد و معبود کے درمیان اس تعلق کے لیے یہ عبادت، یہی یعنی دونوں کو عبادت کا نام دیا گیا ہے۔ یہ عبادت جب اپنی اساسات متعین کرتی ہے، بیسس پرووائڈ کرتی ہے، یعنی کوئی بھی نظریہ، مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ بھائی یہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اس کی کچھ بیسز ہوتی ہیں، ان بیسس پر میں یہ بات کہہ رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ ان بیسس کو ہم اساسات کہتے ہیں، بنیادیں۔ تو اپنی بنیادیں متعین کرتی ہے، یعنی عبد و معبود کا جو پورا تصور ہے عبادت کا، جو بھی ہم نے سمجھا ہے، اس میں اللہ ہے، وہ خالق ہے، اس نے ہمیں رزق دیا ہے، معرفت جو بھی ہے، وہ اساسات بنیں گی۔ اس کے مراسم طے کرتی ہے، عبادت کس طرح سے پرفارم کی جائے، کس طرح سے آفر کی جائے، اس کے کچھ طریقے وہ بتائے گی، اور دنیا میں اس تعلق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حدود و قیود مقرر کرتی ہے، رولز اور نارمز، ٹھیک ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، اب 3 چیزیں، اساسات، مراسم اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حدود و قیود، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہونی لازم ہیں، اگر نہیں ہوں گی تو ہم کسی نہ کسی جگہ خلا میں ہوں گے۔ تو خلا سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو عقیدہ یا عبادت کا تصور ہے اس کی کچھ بنیادیں ہوں، اس کے کرنے کے کچھ طریقے ہوں کہ ہم نے سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، پرستش کیسے کرنی ہے، اطاعت کہاں کہاں کرنی ہے، اور اس کے عبادت کرنے کے حدود و قیود اور زندگی گزارنے کے حدود و قیود کیا ہوں گے۔ تو قرآن کی زبان میں اسے دین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ جو تینوں چیزیں ہیں، یعنی اساسات، طریقہ، جو بھی رسمیں ہوں گی عبادت کرنے کی، اطاعت کرنے کی، اور حدود و قیود جو بھی شریعت ہوگی، تو یہ سمجھ لیجئے کہ عقیدہ ساتھ ساتھ عقیدہ بن جائے گا کہ اللہ ہے، آخرت ہے، شریعت اور اخلاق، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں چیزیں دین، ان کو دین کا نام دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو صورت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسانوں پر واضح کی ہے، اسے دین الحق۔ کوئی بھی شخص ہندو اٹھا، اس نے جو بانی ہے ہندوازم کا، اس نے یہی چیزیں متعین کی۔ اس نے کہا کہ کوئی بھگوان ہے اور وہ کس طرح سے اس کی آتما جو ہے وہ ان چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے، وہ پوری کائنات میں سرایت کیا ہوا ہے، وہ اس نے بھی اپنی اساسات، تصوف نے بھی اپنی اساسات دی، اور پھر پورے طریقے اس نے بھی بنائے۔ ہندو بھی عبادت کے کوئی طریقے بناتے ہیں، ہندو بھی اپنے ہاں اخلاق کا کوئی تصور رکھتے ہیں، کوئی یہ نہیں کرنا، یہ کر لینا ہے۔
مثلاً ہم بھی کچھ کھانے پینے میں حرام حلال کرتے ہیں، وہ بھی گوشت کھانے کو حرام سمجھتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو حدود و قیود ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ تمام مذہب بناتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر مذہب رہ نہیں سکتا. البتہ جو نبیوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے اس کو دین حق کہا گیا ہے. یعنی یہ سارے کے سارے دین ہیں، لیکن یہ دین باطل ہوں گے جو بھی قرآن سے علاوہ بنیں گے، اور جو انبیاء بتائیں گے وہ دین حق ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بس اتنا فرق ہے. لیکن تمام جتنے بھی دین آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، کیونکہ اس کے بغیر دین بن نہیں سکتا. تو اب اس کو سمجھ لیجئے کہ خدا اور ہم اور ہمارا عبادت کا ایک رشتہ ہے. اس کی کچھ احساسات اور بنیادیں ہیں، اور کچھ مراسم، طریقہ بندگی، آداب اور حدود و قیود. میں نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے. تو دو تصورات ہیں جن کے بیچ میں عبادت کھڑی ہے، یعنی طریقہ بندگی، آداب، حدود و قیود اور اساسات. بس دین انہی چیزوں کا نام ہے. یہاں پر دو چیزیں ہیں ہماری، ایک یہ اور ایک یہ، اور یہاں پر ان تین چیزوں میں سے بنیادیں، مراسم اور آداب اور حدود و قیود، یہ تینوں چیزیں یعنی بنیاد، اصل حقیقت تصور، اس تصور کی بنیاد اور اس کا طریقہ اور حدود و قیود، یہ تین چیزیں یہ مل کر یہ سمجھ لیجئے کہ درخت پورا مذہب کا بن جاتا ہے. یہ جڑوں کا کام کر رہی ہیں جو بنیادیں ہیں، اور یہ پورا درخت ہے جو خدا اور ہمارا عبادت کا رشتہ ہے جو ابھی ہم نے سمجھا ہے. اور جو حدود و قیود ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ اوپر کا ٹری کا، اس کو ہم نے دین کا نام دیا ہے. اس کے بارے میں انہیں ہدایت کرتا ہے. یعنی اب جو دین اللہ تعالیٰ نے دین حق دیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے. یعنی ایک تو یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہی عبادت، بندگی اور اطاعت والی جو کرنی ہے، اس میں جو اللہ نے طریقے بتا دیے ہیں، جو آداب بتا دیے ہیں، جو مراسم بتا دیے ہیں، جو حدود و قیود بتا دیے ہیں، جو اساسات بتا دی ہیں، ان پر قائم رہنا ہے، ان کو ماننا ہے. ماننے کے بعد ان کے اوپر عمل کرنا ہے. تو ہم دین اختیار کر لیتے ہیں، دین والے بن جاتے ہیں. لیکن اس پورے دین جو دیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی ایک ہدایت دی گئی، وہ یہ کہ اسے اپنے زندگیوں میں بالکل درست رکھیں. اس میں اپنی طرف سے اضافے نہیں کریں، اس میں تبدیلی نہیں کریں، اس میں فرقے بندی نہ کریں. یہ سارا کچھ ہمیں روک دیا گیا ہے. تو جتنا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو انٹیکٹ رکھیں پوری زندگی میں قیامت تک. ہماری یہ بھی جدوجہد ہوتی ہے مسلمانوں کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کو بہت ہی شدت کے ساتھ روکا کہ بدعتیں پیدا نہ کرو، اپنی طرف سے باتیں نہ کیا کرو، میرے اوپر تہمتیں نہ لگانا، اللہ کے اوپر جھوٹ نہ باندھنا. یہ ساری باتیں اس لیے کہی گئیں تاکہ دین خالص رہے. اب ایک ہے دین کو اپنانا اور ایک ہے دین کو خالص رکھنا. یہ دو ذمہ داریاں ہو گئی. یعنی دین کے پہلو سے ہماری ایک اپنانا اور ایک دین کو قائم رکھنا، یہ دو ذمہ داریاں ہیں دین اسلام کے حوالے سے. اس عبادت کے لیے ایمان اور اخلاق کی جو اساسات خدا کے اس دین میں بیان ہوئی ہیں انہیں قرآن الحکمہ، جو ہم نے نیچے بنیادیں بنائی تھیں، درخت کی جڑیں، وہ الحکمہ ہے. بیچ میں جو ہمارا تعلق ہے خدا سے، اس کو ہم نے عبادت کا نام دیا تھا. اور اوپر جو کچھ ہے رسوم و آداب اور اس طرح کی چیزیں، مراسم اور حدود و قیود، ان کو الکتاب کا ہے. تو یہ حکمت ہے اور یہ کتاب ہے یعنی قانون ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے دوسرا لفظ شریعت بھی ہے. تو اب ہم جو دین کا تصور بنا ہے وہ اصل میں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، ایک الحکمہ اور ایک الکتاب، یا الحکمہ اور الشریعہ. ٹھیک ہے. اس کو میں نے یہاں اسی ڈائیگرام کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ تو ہم سمجھ چکے ہیں. اس کے ساتھ الحکمہ، اس کو ہم نے کہا ہے نچلے والے حصے کو، کہ اساسات جو ہیں وہ حکمت ہے. اس میں کیا چیزیں ہیں؟ ایک ایمان ہے اور دوسرا اخلاق ہے. یہ بنیادیں ہیں. یعنی ایمان پر ہمارا دین کھڑا ہے اور اخلاق پر ہمارا دین کھڑا ہے. یہ اس کے بغیر اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نکال دی جائے تو ہماری جو بنیادیں ہیں دین کی ڈھہ جاتی. مثلا الحاد نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو اس وجہ سے دین ختم ہو جائے گا. اگر ایمانیات ختم ہو جاتی ہیں تو دین ختم ہو جائے گا. البتہ الحاد اخلاق کو ختم نہیں کر سکا.
تو جب تک اخلاق قائم ہے آدھا دین قائم رہے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ حدود و قیود سے نکل سکیں. پوسٹ ماڈرنزم میں ہر طرح کی آزادی دینے کی جو خواہش ہے، خود اس کے خلاف اخلاق سب سے مضبوط طریقے پر کھڑا ہے. تو اگر کوئی علاقہ یا کوئی قوم یا کوئی افراد اپنے اندر سے ایمانیات کو ختم کر دیتے ہیں، اخلاق کی بنیادیں موجود رہتی ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ایمان اس کے اوپر کھڑا ہے اور یہ اس کے اوپر کھڑا ہے. جس دن ایمان واقعی ختم ہو گیا پوری کسی علاقے میں، پوری کسی قوم میں، تو ان کے ہاں اخلاق کو بھی ختم ہونے میں کچھ دیر تو لگے گی، لیکن روک کوئی نہیں سکے گا، کیونکہ ایمان کی وجہ سے اخلاق ہے اور اخلاق کی وجہ سے ایمان ہے. تو بہرحال یہ بنیاد بنے گی ہماری، اور اس بنیاد پر پھر ہمارے احکام شریعت کھڑے ہیں، جس کو ہم الکتاب کا نام دے رہے ہیں. تو پورا دین اصل میں احکام و شریعت، جس میں تین چیزیں تھیں اصل میں، لیکن میں نے اس کو اکٹھا کر دیا ہے، ایک اور دو اور یہ تین. اب یہ تین، ایک چیز یہ ہو گئی اور دوسری چیز یہ ہو گئی. اس کو ہم نے الدین، یہ دین حق ہے کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہے. تو یہ پورا جو سمجھ لیجئے کہ دین کا تصور ہے کہ ہمارے پاس اخلاق اور ایمان کی بنیادیں ہوتی ہیں، اور ان پر کھڑا ہے پورے کا پورا شریعت کا ڈھانچہ جتنا بھی ہے. جب وہ کہتا ہے چوری نہ کرو تو اخلاق پر بنیاد رکھی ہوئی ہے. جب وہ کہتا ہے اللہ کی بندگی کرو تو ایمان پہ اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. جب وہ کہتا ہے نماز پڑھو سجدہ کرو تو ہمارے ایمان کے اوپر بنیاد رکھی ہوئی ہے. جب وہ کہتا ہے شرک نہ کرو تو اخلاق کے اوپر بنیاد رکھی ہوئی ہے. میں نے شاید کسی سیشن میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحت کے بیچ میں اضافہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، جس نے تمہیں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیدا کیا اور پالا پوسا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کیوں ڈالا تھا؟ اس لیے کہ وہ سمجھائیں کہ تم جب اپنی حقیقی ماں کو، جس نے تمہیں پیدا کیا اور جنا، اس کو چھوڑ کر کسی اور خاتون کو یہی حیثیت دے دو گے، ماں والی حیثیت، اس کی خدمت کرو گے، اس کو خیال رکھو گے بڑھاپے میں، اور حقیقی ماں تمہاری دیکھ رہی ہو کہ تم کتنے بے فیض ہو، میں نے پالا پوسا تھا اور میرے والے حقوق اس کو دے رہے ہو، تو یہ کام کرتے ہیں ہم شرک کرتے ہوئے. تو بنیاد کس پہ ہو گئی شرک کی؟ اخلاق پہ. جس کا حق ہے اس کو ہم نے دینا ہے. تو اس طرح سے ایمان اور اخلاق دو بنیادیں ہیں جس پر سارا کچھ کھڑا ہے. تو جتنی شریعت ہے، جتنے احکام ہیں، جتنے آپ کہہ لیجئے کہ حدود و قیود ہیں، جہاں اللہ نے روکا ہے جن چیزوں سے، ان کی بنیاد انہی دونوں چیزوں کے اندر ہے، وہ کہیں باہر سے نہیں آئی. تو چنانچہ استاد نے اس کو یوں بیان کر دیا ہے پورے دین کو کہ الحکمہ جو ہے اس میں ایمانیات اور اخلاقیات ہیں جو قرآن مجید میں زیر بحث آئے ہیں، اور الکتاب کے اندر قانون، یہ عبادت کیسے کی جائے گی، یعنی نماز کیسے پڑھی جائے گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا، معاشرت کیسے بنائی جائے گی، نکاح کیا ہوگا، فیملی کیسے ہوگی، ماں باپ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہوگا، سیاست میں ہم کیسے کریں گے، معیشت ہماری کیسے ہوگی، کون سی چیزیں کمانے میں جائز ہوں گی، کون سی حرام ہوں گی، میرے ہی پراپرٹی میرے مرنے کے بعد کس کے پاس جائے گی. اس طرح کا قانون دے دیا. ہم خدا کا پیغام لوگوں کو کیسے پہنچائیں گے، کیا زبردستی پہنچائیں گے، کیا ڈنڈا لے کر پکڑیں گے، یا کیا کریں گے، اس کا طریقہ بتا دیا. اگر کہیں کوئی قوم بگڑ جاتی ہے تو اس کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی فرد بگڑ جاتا ہے، چوری کرتا ہے تو چوری کی سزا رکھی گئی ہے، زنا کرتا ہے تو زنا کی سزا رکھی گئی ہے. اسی طرح اگر قومیں سرکش ہو جائیں تو ان کے لیے جہاد کی سزا رکھی گئی ہے. افراد کے لیے حدود و تعزیرات کا قانون رکھا گیا ہے. کھانے پینے کے میں اندر کچھ چیزیں نہ پاک تھیں، کچھ ناپاک تھیں، تو طہارت چونکہ دین کا مقصد ہے تو اس کے لیے اس کو رکھا گیا ہے. تزکیہ جو ہے وہ ہم پچھلی دفعہ بات کر چکے ہیں. رسوم و آداب رکھے گئے ہیں، کچھ ملتے ہوئے گریٹنگز کیسے کرنی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا ہے، کوئی مر جائے تو کیا کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں اس میں سکھائی گئی ہیں. اگر آدمی خدا کی قسم کھا لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اور وہ اگر توڑ لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. یہ شریعت کے اندر ساری چیزیں ہیں. ان کے بارے میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، تزکیہ ہے. اور تزکیے کا مطلب کیا ہے کہ ہم جنت میں جانا ہے
جس کا تزکیہ نہیں ہوا ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہی سارا دین ہے، پورے دین کی تعلیمات کا استاد نے یہ خلاصہ سا کر دیا ہے یا لسٹنگ کر دیا ہے۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دین کا نام اسلام ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرمایا کہ انسانوں سے اس کے سوا کوئی دین قبول نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ نے جب کہ ہدایت بتا دی تو اب کوئی اور تزکیہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جو اسلام بتا رہا ہے وہی تزکیہ۔ تو اسلام کا لفظ پورے دین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دین کی ظاہری تعلیمات جس کو ہم الکتاب کہا ہے پیچھے، یعنی یہ حصہ جو ہے اس کے لیے بھی اسلام استعمال ہو جاتا ہے، اور پورے دین کے لیے بھی اسلام استعمال ہو جاتا ہے۔ اس پورے دین کا جس میں ایمانیات اور اخلاقیات بھی شامل ہیں، نام اسلام ہے، اور اگر ایمان کے مقابل میں آئے تو یہ ایمان ہے، تو یہ اسلام ہے، یعنی جو شرائع کام دیے گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اپنے ایمان کے اعتبار سے 5 چیزیں ہم مانتے ہیں: اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، بیت اللہ کا حج۔ اور اسلام کے اندر بھی 5 چیزیں ہیں، ایمان کے اندر بھی 5 چیزیں، یہ اسلام کے اندر تھی: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہاں پہ گواہی ہے، شہادت، یہ عمل ہوتا ہے، یہ عمل ہے، اور یہ ایمانیات ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور روز جزا پر ایمان، تو اس کو ہم ایمان کہیں گے، اور اس حصے کو ہم اسلام کہیں گے۔ یہ حدیث جبریل سے یہ تقسیم واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم روک لیتے ہیں، کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، بلکہ اوپر ہو گیا شاید سوالات کے لیے۔ اچھا نہیں، ابھی میرا خیال ہے کہ میں یہ بات مکمل کر سکتا ہوں۔ یہاں تک چلے جاتے ہیں۔ اچھا جی، قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ انسان کا نسب العین بہشت بری کی بادشاہت ہے۔ بہشت بری یعنی جنت میں جانا، یہ انسان کا نسب العین ہے۔ یہ جملہ اس نسب العین کے مقابل میں بولا جا رہا ہے جو پولیٹیکل اسلام نے دیا ہے، کہ ہم سوسائٹی میں اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، یعنی حکومت الہیہ قائم کرنی ہے۔ تو حکومت الہیہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہمیں ملنے والی ہے۔ کامیابی کے اس مقام تک پہنچنے کی ضمانت انہی لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں اپنا تزکیہ کر لے۔ تزکیہ کرنے کا مطلب اس پورے دین کو اپنا لینا ہے جس کو ہم نے اسلام کا نام دیا ہے۔ جس نے اسلام کو اپنا لیا، اس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے اخلاق میں بھی، اپنے ایمان میں بھی، اور اپنے عمل میں بھی۔ لہذا اس دین میں غایت اور مقصود کی حیثیت، یعنی پورے دین کا جو ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، وہ یہی تزکیہ ہے۔ میں نے اپنے آپ کو پاکیزہ انسان بنانا ہے۔ اللہ کے نبی اسی مقصد کے لیے بھیجے گئے، اور سارا دین اسی مقصود کو پانے اور اس غایت تک پہنچنے کے لیے انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو پورا دین کس لیے آیا ہے؟ تاکہ مجھے میرا آپ کا تزکیہ کرے۔ اس دین پر عمل کے لیے جو رویہ اس کے ماننے والوں کو اختیار کرنا چاہیے وہ احسان ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو نہایت اعلیٰ درجے سے، پرفیکٹ طریقے سے کیا جائے۔ احسان کے معنی کسی کام کو اس کے بہترین طریقے پر کرنے کے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی اس طرح کرے کہ گویا اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر لگتا یہ ہے، مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جیسے باس بیٹھا ہوتا ہے تو دفتر میں سارے لوگ اپنا صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں، باس چلا جائے تو، میں پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگوں کے وہاں کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال باس چلا جائے تو ہم ذرا آسانی میں آ جاتے ہیں، باتیں بھی ہونے لگ جاتی ہیں، کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت اگر خدا کو حاضر سمجھ لی جائے کہ وہ سامنے موجود ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تو ہماری عبادات بہتر ہو جائیں گی۔ یہ آپ نے احسان بتایا ہے کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کو بندگی اس طرح سے کی جائے جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ تو تزکیہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا۔ استاد نے اس کو بڑا اچھا تقسیم کر دیا ہوا ہے کہ پاکیزگی کیا کیا ہے، کہ ہمارا بدن صاف ہو جائے، ہمارا نظریات صاف ہو جائیں، یعنی عقائد اور نظریات، اور تیسری چیز یہ کہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں، ہماری جو بھی اخلاق ہیں، دوسروں کے ساتھ معاملات ہیں، وہ درست ہو جائیں، اور عبادت کے طریقے درست ہو جائیں، جو بھی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں معاشرت میں، ابھی ہم نے جو 10-12 چیزیں دیکھی، اس میں ہم درست ہو جائیں۔ یہ سارے کا سارا تزکیہ ہے۔ بدن صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ناخن تراشنے ہیں، استنجا کرنا ہے، واش روم سے ہونے کے بعد نہانا ہے تو نہانا ہے۔ نظریات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عقیدے درست ہو جائیں۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا لین دین درست ہو جائے، ہم دوسرے کو نقصان پہنچانے والے نہ ہوں۔
عبادت اور اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طرح سے اللہ نے کہہ رکھا ہے اس طرح سے زندگی بسر کریں. تو اب یہ جو دین ہمارا بنا ہے وہ ایمان، اخلاق اور احکام مل کر اسلام بن گیا ہے، اور اس کو اپنانے سے ہمیں تزکیہ حاصل ہوگا اور ہم جنت کی طرف چل پڑیں گے. جتنا جتنا تزکیہ حاصل کرتے جائیں گے اتنے اتنے جنت کے راستے کی طرف ہمارا سفر چلتا رہے گا. یہاں میں روک لیتا ہوں، سوالات کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم، بہت شکریہ سائی صاحب. سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. وہی 2 گزارشات ہمیشہ کی طرح. کوشش کیجیے کہ ایک وقت میں ایک سوال کیجیے اور آپ کا سوال کوشش کیجیے کہ کلاس کے ٹاپک سے متعلق ہو آج کی کلاس سے. تو اپنا سوال کرنے کے لیے آپ وہ ہاتھ کے نشان پہ کلک کر سکتے ہیں. طلت وحید صاحبہ کا سوال ہے پہلا. طلت صاحبہ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. جی بات. ایک کنفیوژن ہے، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. وہ اس طرح کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین سنت اور قرآن کو لے کر ان 2 سورسز سے ہمارا دین مکمل ہے، لیکن جب میں نے استاد جاوید احمد غامدی کو بھی سنا اور آپ کو بھی، لیکن دین ہی کی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم حدیث بیان کرتے ہیں، میں نے سنا ہے. تو مجھے یہ ہو رہا ہے کہ پھر اگر ہمارا دین مکمل ہے تو پھر ہمیں حدیث کو لا کر کیوں اس کو ثابت کر رہے ہیں ہم. تو برائے مہربانی میں بہت مشکور ہوں گی اگر آپ میری یہ کنفیوژن دور کر دیں. اور یہ میرے اندر یہ سوال کافی دنوں سے چل رہا تھا اور آج میں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ میں استادوں کی میں یہ سوال پوچھنے کی میں نے جسارت کر لی ہے. ہاں میں نے بہت اچھا کیا ہے. یہ جسارت روزانہ کرتے رہنا چاہیے ورنہ دین خراب ہو جائے گا. دیکھیے ہم تو طالب علم لوگ ہیں، لیکن علماء کو سیدھا رکھنے کے لیے عوام کے سوالات ہی کام آتے تھے، ورنہ وہ الٹی سیدھی باتیں کر جائیں گے. ظاہر انسان ہے، کہیں اپنے جذبات کے لیے، کہیں اپنے مسئلے کے لیے، کہیں، تو اس لیے سوالات بڑے زور سے پوچھتے رہنا چاہیے تاکہ جو لوگ ہیں وہ سیدھے رہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ استاد نے سنت کے ثبوت کے لیے کبھی حدیث پیش نہیں کی، وہ کرتے ہیں اسوہ کے لیے. سنت اور اسوہ میں فرق ہے. اسوہ ہوتا ہی حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے جی، اور سنت جو ہے وہ تواتر سے ثابت ہوتی ہے. اس کے لیے ان کو کبھی حوالہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. مثلا میزان میں اگر آپ پڑھیں تو وہ پہلے سنت بیان کریں گے اور اس کے بعد لکھ دیں گے کہ یہ تواتر سے آیا ہے دین، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے عمل کے کچھ معلومات یا اسوہ سامنے آتا ہے اور پھر احادیث لے کر آئیں گے. تو کتاب میں تو ان کا یہ طریقہ ہے، اس میں انہوں نے کوئی چیز بھی، کوئی بھی سنت حدیث سے ثابت نہیں کی. البتہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کہیں چونکہ سنت جو ہے اس کا بیان حدیث میں بھی مل جاتا ہے. مثلا 5 نمازیں ہیں تو 5 نمازیں حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہوگا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سوالات کے جواب دیتے ہوئے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی یہ کہاں بیان ہوا ہے تو وہ حدیث کا ذکر بھی کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ حدیث کے ذکر کرنا گناہ سمجھتے ہیں. حدیث بھی سنت کے ثبوت میں سے ایک ثبوت بن سکتا ہے، ایک ریفرنس میں سے بن سکتا ہے. لیکن اپنی کتاب میں انہوں نے پورا اس کا انتظام کیا ہے کہ سنت تواتر ہی سے لی ہے اور جو چیز تواتر میں نہیں آئی ہے اس کو انہوں نے نکال دیا ہے. میں نے اس کی مثالیں دی تھی کہ داڑھی تواتر میں نہیں آئی تو انہوں نے نکال دی. عقیقہ داڑھی میں، عقیقہ جو ہے وہ اس میں نہیں آیا تواتر میں، تو انہوں نے وہ بھی نہیں، سنت میں نہیں شامل کیا، بلکہ اس کو بھی اسوہ میں ڈالا ہے اور اس کو بھی اسوہ میں ڈالا ہے. سر مجھے بتا دیجیے اسوہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل اچھی بات ہے. مثلا کہا گیا قرآن مجید میں اور سنت میں کہ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے جی. نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک قیام ہوتا ہے، ایک رکوع ہوتا ہے، 2 سجدے ہوتے ہیں اور تشہد ہوتا ہے اور سلام پھیرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. میں نے یہ سارا کام صرف 2 منٹ کے اندر کر دیا، 4 رکعتیں پڑھ لی، ٹھیک ہے، نماز تو ہو گئی جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، قیام اس طرح سے کرو کہ بالکل کمر تمہاری سیدھی ہو، اطمینان ہو اس کے اندر، اور تم تسلی کے ساتھ پڑھو. ایسا ہی رکوع ہے، بلکہ رکوع، سجدے، تشہد، ان کی لمبائی اور قیام کی لمبائی ایک جیسی ہوتی تھی.
مثلا اگر یہ قیام 2 منٹ کا ہے تو رکوع بھی 2 منٹ کا ہے، سجدے بھی 2 منٹ کے ہیں، تشہد بھی 2 منٹ کا ہے، اسلام بھی 2 منٹ کا ہے، بلکہ سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا بھی اتنا ہی لمبا ہوتا تھا. تو اس طرح سے یہ تو ہو نہیں سکتا. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کیا ہوا کہ ذرا لمبی تسلی سے ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنی. اسی طرح ایک چیز دیکھیے کہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. تو ایک آدمی آیا، اس نے پہلے ظہر کے 4 فرض پڑھے، پھر 2-4 رکعتیں اور پڑھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، ساری عبادت اکٹھی کر رہا ہے. جس طرح ہم آج کل نماز پڑھتے ہیں، صحابہ ویسے نہیں پڑھتے تھے. یعنی فرض پڑھنے کے بعد تھوڑا وقفہ کرتے تھے، پھر وہ گھر جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے. تو وہ صحابی آئے، انہوں نے ایک دم ساری نماز اکٹھی پڑھ دی. انہوں نے کہا اس کو کیا ہو گیا. تو اب یہ اسوہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ جان چھڑا رہے ہوں، فٹافٹ 10 کی 10 پڑھیں، وہ نہیں ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ اسوہ ہوگا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ تہجد ایسے پڑھتے تھے کہ سجدے میں گئے ہیں تو ایسے لگتا تھا جان نکل گئی ہے، رکوع میں گئے ہیں تو ایسا لگتا ہے جی. تو یہ اب ان کے اسوہ کیا گیا. ٹھیک. تو یعنی کہ اگر ہم یعنی کہ ایک شارٹ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، یا فار ایگزامپل لمبی ہم نے سورت پڑھی ہے، لیکن جتنی دیر وہ سورت پڑھنے میں لگی اتنا دیر ہم نے رکوع نہیں کیا، تو نماز پھر بھی ٹھیک ہے نا؟ ہاں نماز تو ٹھیک ہے. ایک ہے اچھا، ایک ہے بہترین نماز. ہماری نمازیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی جس میں ہر چیز فرق ہوتا ہے. جی اوکے، شکریہ بہت بہت سر. جی اللہ. بہت شکریہ. صوبیہ نورین صاحبہ کا سوال ہے نیکسٹ. صوبیہ صاحبہ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ایک تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو آج کا ٹاپک تھا سارا، اس کا مجھے موضوع نہیں سمجھ میں آیا. یعنی یہ سب چیزیں الگ الگ تو سمجھ میں آ گئی ہیں، لیکن جیسے ہم خبر واحد اور سنت اور اس طرح کی چیزیں پڑھی تھی، تو آج کا موضوع بیسیکلی کیا تھا؟ ٹاپک ہاں شاید آپ پچھلی کلاس میں تھی. آپ نہیں سر، پچھلی کلاس مجھے رہ گئی، مجھے پتہ نہیں چل. اسی پچھلے کلاس میں ایک موضوع شروع تھا، اس کی کنٹینیوٹی میں یہ تھا مثلا میں دین کو مجموعی طور پر کیا ہے. جیسے ہم دیکھنا چاہیں کہ اس کا پورا مجموعی تصور کیا ہے، تو اس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ اسلام کا پورا مجموعی تصور یہ ہے کہ وہ ایمان، اخلاق اور شریعت کا مجموعہ ہے، جو یہاں پہ سامنے آپ کو لکھا ہوا، اور اس کو ہم اسلام کہتے ہیں. یہ آیا اس لیے کہ اس کو اپنایا جائے. اپنانے کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تزکیہ حاصل ہوگا اور ہمیں جنت ملے گی. تو یہ پورا یعنی ہولسٹک ویو جو ہے قرآن کا، کہ وہ اپنی ٹوٹیلٹی میں کیا ہے، پورے تصور اس کا کیا ہے، یہ ہم سمجھ رہے تھے. تو آج یہ مکمل ہوگا ٹاپک انشاءاللہ. اب ہم دین کو سمجھنے کی، پہلے اصول سمجھ رہے تھے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، سنت کیا ہے. اب ہم آگے بڑھ گئے ہیں اور دین کے احکام سمجھ رہے ہیں. صحیح. اور دوسرا سے تھوڑی سی کنفیوژن تھی اس میں پھر، لیکن وہ میں پچھلا لیکچر سن رہی ہوں تو پولیٹیکل اسلام والی اور وہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی. وہ پچھلی دفعہ واضح ہو چکی ہے. وہ آپ دیکھ لیجیے گا، نہ سمجھ آئے کوئی چیز تو ضرور پوچھ لیجیے گا. بالکل، تھینک یو سر، جزاک اللہ. جی اللہ. اور اگر کسی کا سوال ہو تو ہاتھ کا نشان پہ کلک کیجیے. جی فرحانہ صدیقی صاحبہ کا سوال ہے، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ عبادت ایسے کر رہے ہوں ہم کہ ہمیں لگے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسا ہو، لیکن یہ کہ جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے میں سوچتی ہوں کہ بس میں فوراً جا کے نماز پڑھ لوں، اس لیے کہ بعد میں گھر کے کاموں میں تھک جاؤں گی اور پھر مجھ سے پڑھنا مجھے مشکل لگے گا، یا یہ کہ ویسا مطلب یہ کہ وہ والے احساسات جو ہیں وہ اس طرح پیدا نہیں ہوتے. تو پھر کیا ہماری ایسی نماز جو ہے وہ احسان کے بغیر ہوگی، اور کیا ہماری وہ نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی کیا؟ دیکھیے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی. حالات اور آدمی کی حالت اور اس کی مصروفیات یہ سب اللہ تعالیٰ کنسیڈر کریں گے، اور آپ کی نماز اس جذبے کے ساتھ کہ آپ نماز پڑھ لیں، خدا کو حاضری دے لیں، پھر کام کر لیں گی، یہ خود ایک بہت بڑا احسان ہے. یعنی اسی تو انشاءاللہ یہ قبول ہوں گی. دیکھیے نماز کے 2 حصے ہیں ہمارے ہاں. اصل میں نماز کا جو تصور ہے وہ ذرا تھوڑا محدود کر دیا گیا ہے. نماز کے 2 حصے ہیں. ایک اس کے عملی ڈھانچہ ہے جس میں کھڑا ہونا یعنی قیام ہے،
رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ اس کا عملی ڈھانچہ ہے. خدا کے حضور کر لینا یہ عبادت ہے، بغیر کچھ پڑھے بغیر کچھ کیے. نماز میں جب آپ قیام کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہے، رکوع کا ثواب ہے، سجدے کا ثواب ہے. تو آپ نے یہ تو کر دی ہے نا. اب رہ گیا یہ کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا تھا. تو جتنا آپ کے ٹائم اب ملے، مثلا 5 منٹ ہی آپ کے پاس، تو 5 منٹ میں پورے 5 منٹ لگا دیں اس کے اوپر. بس 5 منٹ کی نماز اچھی خاصی ہوتی ہے، کوئی چھوٹی نماز نہیں ہوتی. تو آپ اس کو پڑھ لگے 5 منٹ میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ملے گا. ہاں بہتر کرنے کی جتنی کوشش کر سکیں کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس کو وہم یا اپنے ذہن پہ سوار نہیں کر لینا چاہیے کہ آپ زندگی کے باقی کام کر ہی نہ سکیں. تو جتنا آپ کے لیے ممکن ہو وہ انشاءاللہ نماز آپ کی قبول ہوگی. ہمارے حالات کو، ہمارے جذبات کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھ کر ہی نمازیں قبول کریں گے. سچی بات یہ ہے کہ شاید صحابہ کے بعد ہم میں سے کون ہے جس کی نمازیں اتنی اچھی ہوتی ہیں. بس تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی نماز قبول کرے. تو انشاءاللہ آپ کی بھی ہو جائیں گی. احسان جتنا کر سکتے ہوں، احسان یعنی اچھے طریقے سے جتنا کر سکتے ہوں اتنا کریں، لیکن جتنا کر سکتے ہیں اسی کے ہم مکلف ہیں. کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی ہمت سے، اپنی مصروفیات کے مقابلے میں اس ہمت سے زیادہ اس کا مکلف بنایا ہی نہیں گیا. تو آپ اور اطمینان سے کئی کریں. دفعہ کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم چل رہا ہے، تو دماغ جو ہے اس طرف چلا جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ رکعت بھول جاتے ہیں. جی اس کا کیا ہوگا؟ بس وہ آپ سجدہ صاحب کر لیں رکعت. اگر آپ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ آپ کو جتنا یقین ہو کہ میں نے 3 پڑھی ہیں، 3 کا پکا یقین ہے، ایک اور پڑھ لیں تو 4 ہو جائیں گی. مثلا 4 رکعتوں کی نماز ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر وہ اضافہ بھی ہو گیا، میں نے 5 پڑھ لی ہیں آپ نے، تو وہ نفل شمار ہو جائیں گی. اس میں آپ گھبرائیے نہیں. جتنا آپ کو کنفرم ہو کہ میں نے 3 تو پڑھی ہیں، اس کے بعد ایک اور پڑھ لیں، بس انشاءاللہ اللہ جی تعالیٰ. شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی تھینک یو. اللہ خیر کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. شکریہ سائی صاحب. سوال اور کوئی نہیں ہے مرد حضرات کی طرف سے؟ تو آج بالکل سوال نہیں آیا. میں سوچ رہا تھا کہ ثناء شاکر صاحب سے کہوں آپ ہی سوال کر لیں. تو صحیح ہے. آئی تھنک اجازت لے لیتے ہیں، کلاس کا جی ٹائم ٹھیک ہے ہو گیا. انشاءاللہ اگلی جمعرات ملاقات ہوگی. بہت شکریہ، جزاک انشاءاللہ. خدا اللہ. حافظ. ایک سوال ہے سر، ابھی آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو لے جی لیں. جی جی بالکل لے میری لیں. عمر حضرات کی بات سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا شہزاد خان صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، آپ نے شروع میں بات کی تھی پولیٹیکل اسلام کی مولانا مودودی کے ریفرنس سے، اور مٹیریل اسلام جس میں آپ نے علامہ اقبال اور پرویز صاحب کا ذکر کیا، اس کو تھوڑا سا اگر آپ مطلب آسان الفاظ میں، تاکہ اس کا کچھ سیاق سباق جو ہے وہ بھی سمجھ آ جائے. جی بالکل ٹھیک ہے. اصل میں نے تو مادی اسلام کی تعبیر کو زیر بحث نہیں لایا تھا، تو بس آج ایک حوالے میں چونکہ آ گئی ایک کویسچن کی وجہ سے. دیکھیے ہوا یہ کہ جب انگریز آیا ہے ہندوستان میں، تو ایک طرف ہمارے پاس روس میں انقلاب آیا ہوا تھا اس کا مارکسزم کا، اور دوسری طرف یہ صورتحال تھی کہ خلافت اسلامیہ ٹوٹ رہی تھی، تقریباً زوال کا شکار تھی. ٹھیک ہے جی. اور تیسری صورتحال یہ تھی کہ ہمارے ہاں جو مذہب تھا اس کو سائنس کا سمجھ لیجیے کہ اس کے چیلنج کا سامنا تھا. یہ 3 بڑے کرائسس میں سے گزر رہا تھا مسلمان طبقہ یا اسلام کہہ لیجیے، جب انگریز نے پوری دنیا پہ حملہ کر رکھا تھا اور اپنی حکومتیں قائم کر رکھی تھی، کلونیلزم جس کو ہم کہتے ہیں اس دور میں. تو روس کے انقلاب نے مسلمانوں کے اندر اور خلافت کے خاتمے اور سائنس کے چیلنجز نے کئی سوالات پیدا کر دیے. تو مثال کے طور پر سائنس کے سوالات سے ہمارے ہاں سر سید احمد خان پیدا ہوئے، جنہوں نے کہا کہ پرانا جتنا بھی اسلام کو سمجھا گیا ہے وہ سب باطل ہے، قرآن مجید کی بھی نئی تفسیر ہوگی اور سنت اور حدیث ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ ایک طبقہ پیدا ہوا. سر سید کے زمانے ہی کے اختتام پر نوجوانوں میں شامل سمجھ لیجیے علامہ اقبال ہیں. اقبال کے ہاں بھی یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا تھا، اس کے برے اثرات اور اچھے اثرات دونوں طرح کے پڑ رہے تھے. اقبال نے
نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری انقلابی راستہ اختیار کیا کہ انقلابی طریقے کی جدوجہد ضروری ہے جہاد کی یا کچھ اس طرح کی. بعد کے زمانوں میں انہوں نے اجتہاد کو بھی ضروری قرار دیا اور غالباً اپنے انقلابی پروگرام سے وہ اتنے پر امید نہیں رہے تو انہوں نے اجتہاد کو بھی ایک راستہ اپنایا. سر سید کے اثرات اور علامہ اقبال کے یہ اثرات مل کر ایک اور شخص کو پیدا کرتے ہیں، وہ غلام احمد پرویز صاحب. غلام احمد پرویز صاحب کی ایک کتاب ہے انسان نے کیا سوچا. انسان نے کیا سوچا. اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو اس میں آپ کو اسلام کی وہ نئی تعبیر کرتے نظر آتے ہیں. وہ نئی تعبیر یہ ہے کہ اسلام کا کوئی تعلق توہمات سے، عبادات سے، پرستش سے نہیں ہے. اسلام اس لیے آیا تھا کہ آپ کو ایک ربانی نظام عطا کرے اور دنیا میں جنت قائم ہو، دنیا میں اعلیٰ معاشرہ، شاندار معاشرہ آئے اور ایک جنت قائم ہو. یہ ربانی نظام جو ہے اس کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے. اگر آپ ادھر علامہ اقبال کے اجتہادی اور دوسرے اثرات سے ایک اور شخص اور انقلابی اثرات سے ایک اور شخص پیدا ہوتا ہے، وہ سید مودودی ہے. سید مودودی صاحب انقلابی آدمی ہیں، اجتہادی آدمی بھی ہیں. انہوں نے بھی ایک نئی تعبیر دی جس کو ہم آج کل سیاسی تعبیر کہتے ہیں. ربانی نظام کی بجائے وہ حکومت الہیہ کا قیام کہتے ہیں. لیکن اس غلام پرویز صاحب کے تصور میں اور حکومت الہیہ کے قیام کے تصور میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ پورے دین کو اپنا رہے ہیں. یہ دین کے اندر سے جو دین ہوتا ہے اس کو نکال کر ربانی نظام تک محدود کر رہے ہیں. بس اپنی بنیاد میں جو دونوں اقبالی ہیں، اقبال سے تصور لیا ہے انہوں نے کہ دوبارہ احیاء، دوبارہ غلبہ حکومت کا، تو بنیاد میں تو ایک ہی ہیں، حکومت الہیہ ہو یا ربانی نظام ہو. دونوں صرف ٹرمز کا یا لفظوں کا فرق ہے، باقی پیچھے حقیقت ایک ہی ہے. لیکن یہ پورا دین مان رہے ہیں، اس میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی، جہاں دنیا ہی میں جنت کمانے کا. تو یہ مادی نظام ہے. یعنی دین کے دو حصے ہیں، ایک احکام ہیں اور ایک عقائد ہیں. تو آپ عقائد تو مان رہے ہیں لیکن اس کے لحاظ سے عبادات پوری کی پوری جو اس کا روحانی تصور ہے وہ پورے کا پورا، اس کو وہ توہمات کہتے ہیں. تو اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے انسان نے کیا سوچا، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اچھا، جو انسان نے یہ سوچا تھا کہ خدا ہوتے ہیں، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے آگے کچھ نذرانے پیش ہونے چاہیے، یہ تو باتیات ہیں. یہ وہ تصور ہے جس کو میں نے مادی تعبیر دیا ہے. تو یہ اپنی حقیقت میں مادی تعبیر ہے اور اس میں مذہبیت کا یا دینیت کا انکار ہوتا ہے، صرف ربانی نظام ہے. تو یہ ہے وہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. امید ہے جو آپ پوچھنا چاہتے تھے وہ کچھ تصور واضح ہو گیا. جی شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ سائی صاحب. رضا اللہ قریشی صاحب کا سوال ہے، پر وہ آپ کا ایک کامنٹ تھا داڑھی کا، اس سے متعلق ہے اور ان سے میری وہ داڑھی اور تواتر اور اس طرح کی چیز پوچھ رہے ہیں. تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے اسلام اسٹڈی سرکل کے میرے خیال 5 کلاسز ہوتی ہیں اب ویک میں، 2 انگلش میں 3 اردو میں. ان میں ساجد صاحب بھی ایک کلاس پڑھاتے ہیں. تو یہ جنرل کویسچنز اگر آپ وہ کلاس اٹینڈ کر لیں تو اس میں لے لیے جائیں گے. بہت معذرت کے ساتھ ہمارے کلاس کے ٹاپک سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے، تو ہماری پالیسی رولز یہ ہیں تو اس لیے نہیں لے پائیں گے. دانش فضل صاحب کا سوال ہے. دانش صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے. جی فرمائیے. ہلو جناب میں سن رہا ہوں آپ کی آواز. سر یہ جیسے آپ نے مولانا وحید الدین خان صاحب کا بتایا، تو یہ فراہی اسکول آف تھاٹ سے کتنے قریب ہیں اور اس میں کتنے یہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے جو پوری ہسٹری بتائی تھی اس میں کہاں یہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ جی اصل میں جو دین کا مجموعی تصور ہے، چونکہ یہ پرانی امت کی نمائندگی کر رہے ہیں تو اس میں تو ہمارے قریب ہیں، لیکن باقی ان کا تصور جو دین کا ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. وہ دین کو تو دین کے طور پر لیتے ہیں، نماز روزہ جیسے پرانی امت لیتی ہے،
یعنی ہم اس مسئلے میں، اور وحید الدین خان ٹریڈیشنلسٹ ہیں، جو پرانی امت کا تصور چلا رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، جنت حاصل کرنی ہے، اس میں ہمارے اور وحید الدین خان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. اور کچھ بہت سارے جو فتاوی کہہ لیجئے یا احکام ہیں، اس کے سمجھ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے دین کا جو تصور مجموعی طور پر جو نتائج ہمارے اوپر آتے ہیں، ان کے ہاں معرفت ہے، ہمارے ہاں معرفت اتنی اہمیت نہیں رکھتی. معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تصور یہ ہے کہ دین کو ایک انسان کو اس قابل کرنا چاہیے کہ وہ دور جدید میں نئی معرفت دے سکے، دنیا کو نیا کوئی پیغام دے سکے جس کی وجہ سے وہ دور جدید میں فٹ بیٹھے. اتنے نقطے سے ہمارا ان سے اختلاف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی معرفت کے لیے بہت سارے علوم ہیں، دنیا میں سائنس ہے اور فلسفی ہے، آپ اینتھروپولوجی پڑھیں، آپ سوشیالوجی پڑھیں، اس میں نئے نظریات دیں، دنیا کو گائیڈ کریں. اس میں اسلام کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا بلکہ پسند کرے گا. لیکن جو دین ہے وہ آخرت کی کامیابی کے لیے آیا ہے، اور معاشرے میں یہ وہ کچھ احکام دیتا ہے جن کو نافذ کرنا ہے، اپنانا ہے ہم نے. تو بس وہ اتنا ہی ہے. اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی قرآن مجید گائیڈ کرے کہ ایٹم بم بنانا ہے یا نہیں بنانا اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، تو یہ معرفت اسلام نہیں دیتا، نہ اس کا دائرہ ہے، نہ اس کو دینی چاہیے. تو بس یہاں فرق ہے عبید الدین خان صاحب سے. باقی وہ دین کے سمجھ میں اور دین کے مجموعی تصور میں ہم سے کافی قریب ہیں. فکر فراہی کو وہ اون نہیں کرتے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کی ساری پرورش مدرسۃ الاسلام میں ہوئی ہے. تو اس لیے وہ اگر کہا جائے مدرسۃ الاسلام وہ مدرسہ ہے جہاں مولانا فراہی نے پڑھایا ہے، اور وہاں نصاب انہی کا چلتا ہے. اور غالباً قرآن کی کلاس میں وہ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ وہ مولانا امین حسن اصلاحی کے شاگرد ہیں، اور مولانا اصلاحی ان کے پسندیدہ اساتذہ میں سے تھے، جو انہوں نے زبان ان کو پڑھائی، اور جو اس کی وہ ایک مجلس میں انہوں نے بڑی تعریف کی تھی ہمارے سامنے کہ کس درجے کی وہ عربی جانتے تھے وغیرہ. تو اس کے ان کے اثرات تو ضرور ہوں گے اساتذہ کے، اور غالباً وہی اثرات ہیں جو ابھی بھی نظر آتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ کافی قریب ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. شکریہ صاحب. آخری 2 سوال لے لیں گے، عدیلہ اسد صاحبہ کا سوال اور پھر مسعود خان صاحب کا سوال اس کے بعد. تو عدیلہ صاحبہ کا لکھا ہوا سوال ہے، وہ پوچھ رہی ہیں کہ جو پرویز صاحب کا ربانی نظام آپ نے ذکر کیا، تو کیا اس میں وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں؟ جی، آپ یہ کتاب پڑھ لیں، بہتر ہے. میں کیا تبصرہ کروں، ایسا ہی لگتا ہے. یعنی آخرت اتنی اہمیت نہیں رکھتی کم از کم. اقبال کی بھی جو ہے کتاب پس سے باعث گرد، اس میں بھی بعض اوقات یہ احساسات ہوتے ہیں کہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا ہی میں جو جنت قائم ہونی ہے. لیکن اقبال آخرت کو مانتے ہیں، اس لیے دوسری جگہوں سے معلوم ہوتا ہے. اور غلام پرویز صاحب بھی آخرت کو مانتے ہوں گے یقیناً، میں ان کے یہ نہیں کہہ رہا. لیکن انسان نے کیا سوچا میں آخرت ایلیمینیٹڈ نظر آتی ہے، وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ دنیا ہی میں جو کچھ ہونا ہے اسی کو وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے انسان نے کیا سوچا، یا دوسری کتابوں کی حد تک جو نظام وہ دینا چاہتے ہیں وہ تو دنیا ہی کا نظام ہے. آخرت کہیں انہوں نے اس طرح سے بیان نہیں کی ہے، اور آخرت کے لفظوں کو بھی انہوں نے کہیں کہیں یہی بیان کیا ہے کہ آخری زمانے میں جا کر ایسا ہوگا. تو ان کی تفسیر دیکھ لیجیے، اور انسان نے کیا سوچا اس میں یہی معلوم ہوتا ہے. یوں کہہ لیجیے کہ بظاہر یہی نہیں، کوئی بات نہیں، بظاہر یہی تاثر ہے کہ وہ آخرت کا ذکر نہیں کرتے. جی، آخری سوال مسعود صاحب کا ہے. مسعود خان صاحب اپنا مائک، آپ کا مائک اوپن ہے، فرمائیے. السلام علیکم. مجھے کوئی سوال نہیں کرنا ہے، میں صرف اس میں آپ کے ہماسا کی کلاس اٹینڈ کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں. ہاں جی بالکل. مجھے آپ ایسا کریں کہ ابھی لکھوا دیں اپنا آئی ڈی جو ہے، میں وہ نوٹ کر لیتا ہوں یہاں پر. آئی ڈی کیا مراد ہے؟ اسکائپ کا آئی ڈی. اسکائپ آئی ڈی جی، اسکائپ آئی ڈی تو مجھے اس وقت تو یاد نہیں ہے. اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں اسکائپ پر پڑھاتا ہوں، تو وہ اسی میں مجھے آپ کو شامل کرنا ہوگا. وہ یہاں پر اس پلیٹ فارم پہ نہیں ہوتی.
میرے خیال میں اسکائپ آئی ڈی میرا ابو عائشہ کے نام سے ہے شاید، لیکن اسکائپ کافی عرصے سے آپ ایسا کریں کہ میرا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، ساجد SAJID ساجد.حمید HAMEED@gmail.com. تو مجھے آپ اپنا جو بھی اسکائپ آئی ڈی بھیج دیجیے گا، میں آپ کو شامل کر لوں. ساجد SAJID.حمید HAMEED@gmail.com. مجھے لکھنا پڑے گا جی بس ذہن میں یاد کر لیجیے، جی میل کا ایڈریس ہے اور ساجد.حمید ہے ڈبل ای کے ساتھ، SAJID ساجد ڈاٹ کہیے گا ساجد SAJID ساجد ڈاٹ یعنی فل اسٹاپ حمید جی HAMEED حمید جی @gmail.com. ٹھیک ہے، شکریہ. جی یہ کس دن ہوتی ہے کلاس؟ یہ ہوتی ہے جناب منڈے کو پاکستانی ٹائم کے مطابق 4 بجے سے 5 بجے. اچھا ٹھیک ہے، اس وقت میں پاکستان میں ہوں تو ٹھیک ہے، آسانی سے اٹینڈ کر سکتا ہوں. ہاں پھر تو آسانی سے ہو جائے. کتنی کلاسیں آپ کی ہو چکی ہیں اس کی؟ یہ ہم کوئی 115-16 کے قریب اس کے قصیدے پڑھ چکے ہیں. اس میں تو معاملے میں بہت پیچھے ہوں، خیر میں جوائن کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں تو انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا. شکریہ بہت جی بہت. ضرور، جی انشاءاللہ. بہت شکریہ سائی صاحب، بہت شکریہ سب لوگوں کا جو آج کی کلاس میں موجود تھے. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو ملاقات ہوگی. جزاک اللہ. جی انشاءاللہ. سب کو خدا حافظ، میری طرف سے بھی سب کو خدا حافظ.